द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम, जिसमें हमारी कोशिश है कि दोबारा एक दफ़ा उन अहकामात को, उन तालीमात को दोहराया जाए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें मिलती हैं। और यकीनन आज की हमारी ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव की सूरत हाल नज़र आती है, बेसब्री लोगों में, बेचैनी नज़र आती है। और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, उनके अलकाबात की तरफ ही देखें, जब उनको रहमतुल आलमीन रब ने कहा तो यकीनन तमाम आलिमों के लिए, तमाम वक्तों के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मायानाज रिसर्च स्कॉलर जनाब फरहाना ओवैस साहिबा को दावत दी। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सैयदा तूबा, जो कि एक बहुत ही मीठी आवाज़ है आपकी, और आज खुसूसी तौर पर नात का नजराना पेश करेंगी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। सबसे पहले अगर फरहाना साहिबा गुफ्तगू का आगाज़ करें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का ज़िक्र किया जाता है, फ़ज़ाइल का ज़िक्र किया जाता है, लेकिन अगर अखलाक की बात की जाए, नबूवत मिलने से पहले भी आपके अखलाक में आपका कोई सानी नहीं था, आपको सादिक और अमीन के अलकाबात से नवाजा गया। तो क्या ऐसी बात थी, क्या वो कशिश थी आपके अखलाक में जो लोग खिंचे चले आते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दरूद ख़ातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिनके हुज़ूर हम अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना लेकर हाज़िर हैं। जी, बहुत वसी मौजू है जो आपने छेड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मुख्तसर वक्त में मैं इसको थोड़ा बहुत कुछ बयान कर सकूँ। इंसानी औसाफ की इंतहा और इंसानियत के औजे कमाल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बहुत सारी तख्लीक़ात फ़रमाई, जो मखलूक़ात पैदा फ़रमाई और इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो इंसानों में जो सबसे अशरफ तरीन, जो अफजल तरीन इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, वो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर तमाम मोहब्बतों और अक़ीदतों की जो वाबस्तगी थी वो आपसे मंसूब कर दी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद, आपके बाद भी, आपके रहते हुए भी, हर दौर का वो आपके जो औसाफ हैं उनके लिए, आपके अलकाबात के लिए अल्फाज तलाश किया करता था। तो किसी ने आपको इंसानियत का मोहसिन आज़म करार दिया, किसी ने आपको सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, किसी ने आपको अल्लाह का नूर कहा, किसी ने रहबर और रहनुमा कहा, और मौरख़ीन ने आपको रिफॉर्मर और लॉ गिवर भी कहा। इसी तरह हम जब दीगर दानिश्वरों की बात भी करते हैं तो उनमें हज़रत अल्लामा इक़बाल का नाम बड़ा नुमाया है, जिन्होंने अपनी शायरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत कुछ लिखा। तो उनकी शायरी में भी जब हम गौर करते हैं तो सरचश्मा हिदायत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक नज़र आती है। जामी को देखिए तो उन्होंने तमाम ज़मानों और इंसानों को देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, परखने के बाद जो है ये कहकर के बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर कह के बात ही ख़त्म कर दी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग भी कहा, रहमतुल आलमीन भी कहा। और ये तमाम लोग जानते हैं और तमाम गवाही देते हैं कि उस वक्त से लेकर आज तक जब कोई बाप अपनी बेटी को सीने से लगाता है, उसे प्यार करता है, उसे चूमता है, तो यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रिया अदा करता है कि इतनी प्यारी नेमत जो आपने हमें अता की, उसकी पहचान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। तो गोया जितनी भी जहालत थी या जितनी भी बुराई थी और जितनी कहना चाहिए कि तारीकी थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से छट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम बुराइयां जो थीं उनको अपने अच्छे अखलाक से न सिर्फ ये कि कायनात से दूर किया, लोगों के दिलों से, इज्तिमाई तौर पे माशरों से दूर किया, और ये बताया कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है। यानी अल्लाह ताला की शनाख्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई, और ख़ुद शनासी यानी हमारी पहचान भी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई, और हमें बताया कि हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमें अल्लाह ताला ने किसी मकसद से भेजा है, हमारे नज़दीक जो हमें जो रिश्ते अता किए गए हैं उनका तक़द्दुस क्या है, उनका एहतराम क्या है, और इसके साथ साथ हमें जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनको हमने किस तरह से लेकर चलना है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनका हमने हक़ किस तरह से अदा करना है, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, छोटे बड़े का एहतराम क्या है। और अगर कभी हमें यहाँ तक कि अगर दुश्मन से भी वास्ता पड़ जाए तो उसके लिए भी हमें कुछ आदाब बता दिए गए कि अगर जंग करने के लिए भी जाओ तो जहाँ पर मसाजिद हो वहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होगा,
خواتین اور بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوگی، اور انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی فصل جو ہے اس کو تباہ نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا. یعنی یہ وہ آداب ہیں جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور تو گویا ہم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاصل کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی حاصل کر رہے ہیں. جب ہم آداب کی بات کرتے ہیں، جو کچھ سیکھنے کی بات کرتے ہیں، فرحان صاحبہ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کا انسان اکثر یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل تنہا پاتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت کردار اور خوبصورت شخصیت کے باوجود جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا، تو ایسا وقت بھی آیا جب آپ کافی اکیلے پڑ گئے، بہت کم ساتھی آپ کے ساتھ تھے. اس وقت سے ہمیں کیا یعنی سبق ملتا ہے؟ اس بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری پریشانیاں اٹھا چکے تھے مکہ میں رہتے ہوئے، اور آپ نے سوچا کہ چلو یہاں کے لوگ تو مجھے اتنا اچھا رسپانس نہیں کر رہے تو میں طائف چلا جاتا ہوں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر کبھی کوئی مشکل ترین وقت بھی آیا؟ تو آپ نے اس وقت یہ بتایا کہ ہاں مشکل ترین وقت آیا جب میں طائف گیا، یہ سوچ کے کہ مکہ کے لوگ بہت سخت دل ہیں تو شاید طائف کے لوگ جو ہیں میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کو سنیں اور اس پہ توجہ دیں. لیکن جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ جو ان کا سردار تھا عبد یلیل، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میرے پیچھے کچھ ایسے خراب لڑکوں کو لگا دیا جو نہ صرف یہ کہ فکری کستے تھے بلکہ پتھر بھی مارتے تھے، اور انہوں نے اتنا آپ کو مارا کہ آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے. اور وہ پہلا موقع تھا کہ اللہ رب العزت نے انتہائی غصے میں آتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو نیست و نابود کر دوں. یعنی رسول پاک کا خون دیکھ کر اللہ کو بھی جوش آ گیا کہ میرے پیارے حبیب کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی یعنی آپ دیکھیے کہ کیا رؤوف الرحیم ہے ان کی ذات ہمارے پیارے آقا کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، کیا پتہ ان میں سے ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی ایمان لے آئے، اور میں مایوس نہیں ہوتا. ابھی تو کہتے ہیں ہدایت کا، رحمت کا سرچشمہ ہے محمد، اور اسی حوالے سے ہمارا پروگرام آج کا جاری و ساری رہے گا. مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرتے رہیں گے سیرت نبوی کی. لیکن اب طوبہ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک خوبصورت سی نعت سنائیں، پھر ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آئیں گے. سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 پڑھو اللہ 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 پڑھو اللہ اللہ جشن آمد رسول. بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور یقیناً یہ خوبصورت نشست جس میں ہم آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ان پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام. اور تھوڑی دیر پہلے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ تھا وہ یقیناً اخلاق کے حوالے سے تھا. اکثر لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جس طرح حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہی ہے. اگر اسی بات کو آگے لے کے چلا جائے، ہمارے ساتھ فرحانہ صاحبہ تو موجود ہیں ہی، ہمیں اب جوائن کیا ہے زارا نے، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسامہ. دونوں ہی بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت ہی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے سوچا کہ اس نشست میں ان سے بھی نعتیں بھی سنتے رہیں گے. فرحانہ آپا، اگر گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھایا جائے، کیا وجہ ہے کہ اگر ہم اوور آل ہمارے معاشرے کو اس وقت دیکھیں، اخلاق ہمارے لیے اتنے معنی نہیں رکھتا؟ یعنی وہ جو لہجے کی مٹھاس تھی، جو ہمارا یہ کہنا کہ بھئی دوسروں کا خیال پہلے کر لو، ہم ایک طرح سے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے کہ سب کچھ ہمیں ہی مل جائے. سیرت نبوی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سیرت نبوی سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی سیرت پاک کے بہت سارے ہمیں معجزات ملتے ہیں نا، اس میں جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہی ہے. اور یہی وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اجتماعی طور پر بدل کے رکھ دیا تھا.
یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو عہد جاہلیت کی جتنی بھی جہالت کے کام تھے، چاہے وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے والا کام ہو، آپس میں گفتگو میں بد لحاظی ہو، چھوٹے بڑے کے ادب اور تہذیب نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ان تمام تعلیمات کو کر کے دکھایا۔ مقصد کیا تھا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھاتے ہیں، انہیں ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ تھا بتانا کہ دیکھو جب بیٹیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جب آپ کی ماں آتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کے رضائی والدہ ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی چادر مبارک بچھاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی ضروریات پوچھتے ہیں۔ تو بتانا تھا کہ دیکھو یہ ہے اخلاق اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرنے کا۔ پھر اسی طرح آپ کی ازواج کے ساتھ جو آپ کے جس طرح خوبصورت تعلقات رہے، یا جس طرح آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، میں ازواج کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر ہم آج کل کی اپنی یہ بڑی سپیڈی زندگی کی طرف دیکھیں تو اس میں اصل معاملہ وہیں پہ آ کے رکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، وہ جو ایک میاں بیوی کا محبت کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے سے اچھا احسن طریقے سے برتاؤ کرنے کا جو رشتہ ہونا چاہیے، وہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کڑی سب سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہے، اس وقت ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو آپ خصوصاً یہاں پہ کہنا چاہیں گے کسی بھی میرڈ کپل کو؟ دیکھیے ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 11 ازواج کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام ازواج جو تھیں وہ بہت ہی دھیمے مزاج والی تھیں اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں۔ ان میں سے ایسی بھی تھیں جو تیز مزاج والی تھیں، جیسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بہت تیز تھا، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو بہت کسی چیز پر جو ہے وہ ضد بھی کیا کرتی تھیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی باتیں منوانے کا کوئی طریقہ بھی جانتی تھیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیے، ہمیں یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اگر ایسی بیوی ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ رکھو، ایسی ہے تو یہ رویہ رکھو۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری پہلی ام المومنین ہیں، ان کے بارے میں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں انہیں ہمیشہ یاد بھی کرتے رہے ان کے جانے کے بعد بھی، اور ان کی بہت ساری چیزیں اپنی دوسری بیگمات سے بھی شیئر کرتے رہے۔ لیکن دیگر بیگمات کے ساتھ جیسے میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ تھوڑی غصے کی یا مزاج کی تیز تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جواب میں جو ہے وہ غصے کا ہی اظہار کیا ہو، بلکہ آپ نے اس میں بہت ہی نرمی سے معاملے کو حل کیا۔ کیسے کہ اگر وہ غصہ کر رہی ہیں تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد نرمی کے ساتھ ان کو بات سمجھا دی۔ اور یہاں یہ بات کہنا ہے کہ جو آج کل کے معاملات ہیں میاں بیوی کے وہ خراب کیوں ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تربیت کی کمی ہے۔ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تو بنا دیتے ہیں، لیکن تربیت ہم نہیں کرتے ان بیٹیوں کی کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے برداشت اور صبر جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم صبر اور برداشت سے کام لیں تو کچھ عرصے کی بات ہوتی ہے، تمام معاملات بیٹیوں کے ہی حق میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شروع میں اگر آپ یہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور سامنے والا مان لے، تو پھر ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو طے کرنا۔ ساکھ اپنی بات منوانے کے لیے بھی آپ کو ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، اور یہی وہ میرے خیال میں میسج ہے جو آپ کو ہر طرح سے ملتا ہے۔ اگر آپ سیرت نبوی کا، اگر یہ اسلام کے پھیلنے کا بھی وہ پورا دور دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق اور امین کے القابات سے نوازا گیا۔ پہلے انہوں نے بیس بنائی تھی، اپنی بیس بنائی، پہلے لوگوں کو اپنا میسج دیا۔ ایک چیز میں شیئر کرتی چلوں جب ازواج کی بات آ رہی ہے کہ جب محبت جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پانی پی رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی پانی پینا ہے، تو وہ اپنا کٹورا مبارک آپ کو دے دیتی ہیں۔ آپ بہت محبت سے اسے پکڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم نے یہاں پہ ہونٹ لگائے تھے، تم نے یہاں پہ ہونٹ لگائے تھے، یعنی جہاں پر ان کی پیاری زوجہ مبارک نے ہونٹ لگائے تھے آپ وہاں سے پیتے ہیں۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جہاں سے تم نے پانی پیا میں وہاں سے پانی پی رہا ہوں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں جو آج بھی اگر میاں بیوی ان چیزوں کو فالو کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، تو انہیں احساس ہوگا کہ محبت کس طرح بڑھائی جاتی ہے۔ مطلب جیسے آپ بیٹھی ہوئی، آپ کی کوئی بھی زوجہ مبارک جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی سبزی بنا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائیں
حالانکہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں لو میں تمہارا ہاتھ بٹا دیتا ہوں. آپ ان سے چھری لے کے سبزی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ تم کوئی اور کام کر لو. جس کو کہتے ہیں کہ تھاٹفلنیس ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جس سے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھ لیں, بجائے اس کے کہ ایسا لگتا ہے کہ دن بھر دور رہنے کے بعد اگر میاں دفتر سے واپس آ رہا ہے اور خاتون اگر پورا دن گھر میں لگی رہی ہے تو پہلی جو ان کی انٹریکشن ہوتی ہے وہی غصے والی ہوتی ہے. اگر وہیں پہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن جناب اب چلتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے, 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے. ہمارے ساتھ زارا موجود ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ زارا نے ابھی حال ہی میں ایک آل پاکستان نعتیہ کمپٹیشن تھا جس کو جیتا بھی ہے, اور ماشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز میں ہم ضرور کچھ سننا چاہیں گے. تو زارا ہمیں اگر اب آپ ایک نعت سنائیں پلیز. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہیں, سارا جگ سوالی ہے. خود جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, خود جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی. ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم تہوار, ایک بہت ہی اہم دن عید میلاد النبی جس طرح بہت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ آپ کو خوشیاں, رنگ اور اس وقت خوشبوؤں سے معطر میلاد کی محفلیں نظر آئیں گی, اور یقیناً اس رحمت کے تو ہم سوالی ہیں جس کا یہاں پہ ذکر بھی ہو رہا ہے, جس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف ایک دن نہیں ہے اور یا صرف ایک مہینہ نہیں ہے, یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اس سیرت سے کچھ سیکھنے کی اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں پرو لینے کی. فرحانہ صاحبہ, یہاں پہ جو ابھی ذکر کیا گیا اخلاق کے حوالے سے, دوسروں سے رواداری کا, اچھا اپنوں سے تو ہم پھر بھی چلیں کچھ حد تک رواداری برت لیتے ہیں, لیکن آج کیونکہ ایک سینس آف کمپٹیشن ہے, چاہے ہم کام پہ جائیں یا ٹریڈ کر رہے ہوں, بزنس کر رہے ہوں, تو ہمیں اکثر یہ احساس رہتا ہے کہ نہیں اگلا بندہ ہمارا رقیب ہے یا اس سے زیادہ ہمیں کچھ اس سے کمپٹیشن میں لگے رہنا ہے. اس کے کیا اصول اگر ہم سیرت نبوی پہ نظر ڈالتے ہیں ہمیں کیا ملتے ہیں؟ یعنی تجارت بھی کی جائے تو کیسے کی جائے, دوسروں کے ساتھ انصاف کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, ہمیں تجارت کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ہم مسلمانوں سے ہی تجارت نہیں کر رہے ہوتے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نان مسلمس بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہمیں ایک تعلیمات ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کس طرح سے تجارت کرنی ہے. ہمیں وہ واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب عیسائی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ملنے کے لیے آتے ہیں, تو آپ نہ صرف یہ کہ ان کو وہاں ٹھہراتے ہیں بلکہ ان کو عبادت کی بھی اجازت دیتے ہیں مسجد نبوی میں. وہ 14 دن وہاں رہ کے نہ صرف یہ کہ آپ سے گفت و شنید کرتے ہیں, اپنے لباس کو استعمال کرتے ہیں, اپنی عبادات وہیں پہ کرتے ہیں. پھر ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں.
اس لیے ہماری جو پہلی ماں ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے آپ کی ان ساری صفات کے بارے میں سننے کے بعد ہی آپ کو آفر کیا تھا کہ اپنے غلام میسرہ کو بھیج کے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مال جو ہے مال تجارت وہ آپ لے کر جائیں، اور یقیناً جو انہوں نے سنا ہوا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر پایا وہ کوالٹیز، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو تجارت میں یہ سکھایا کہ کوئی نقص جو ہے وہ چھپانا نہیں ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی نقص ہے تو وہ پہلے بتا دو اور اس کے بعد اس مال کو بیچو. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یقیناً اس مال کو اپنے لیے خراب کر رہے ہو، یعنی پھر وہ برکت جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھی ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے گی. تو وہ تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دکھائیں تجارت کے تمام معاملات میں، اور وہ جب آپ کے پاس پہنچی ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، وہ صفات اور وہ اعلیٰ کردار جس سے متاثر ہو کر، یعنی یہ اتنا بڑا ایک متاثر ہونے کا واقعہ تھا کہ پھر آپ نے شادی کی آفر خود کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو ہمیں تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، اور آپ نے ہمیشہ ایک بات بتائی کہ دیکھو معاشرے کا جو حسن ہے وہ حسن اخلاق سے ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ کسی بھی معاشرے کا حسن جو ہے وہ صرف عبادت سے ہے، عبادت اس کی بنیاد ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو پورا حسن ہے وہ حسن اخلاق سے ہے. جب کوئی آپ کے پاس آئے گا، اگر آپ تاجر ہیں، آپ اس سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، آپ اس کا کس طرح سے ادب کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اس کا لحاظ کرتے ہیں، اگر وہ چھوٹا ہے آپ سے تو کس طرح، اور بڑا ہے تو کس طرح. تو یہ وہ حسن اخلاق ہے جو سامنے والے کو مروب کرے گا. پہلے آپ کا اخلاق ہوگا، بعد میں آپ کا وہ کاروبار ہوگا جس کو وہ پھر آپ کے ساتھ کرنا چاہے گا. یعنی رشتوں کی حدود، ان کا احترام تو سکھایا ہی، لیکن جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں تک کے حقوق اس طرح ڈیفائن کیے گئے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں شک تھا، ہمیں شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وراثت میں بھی کہیں پڑوسیوں کے کوئی ان کا انہیریٹنس رائٹ بھی نہ آ جائے. لیکن اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں ہم بہت سارے اور اخلاق کے زاویوں کی بات کرتے ہیں، واٹ اباؤٹ معافی، forgiveness؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کڑا وقت لوگوں پہ سے گزر جاتا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ہم نے وہ زخم پالا ہوا ہوتا ہے. تو فرحان صاحبہ، اس کے حوالے سے سیرت نبوی میں ہمیں ایک فراخ دلی کے ساتھ معافی دے دینا، بھول جانا، بات کو رد کر دینا، اس کو ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو میں ایک حدیث قدسی آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے معافی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا خوشخبریاں سنائی ہیں. جی. یہ واقعہ جو ہے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان مفاہمت ہو جائے، اور معاملہ یہ ہوگا کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور اس نے اگرچہ بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اور وہ شخص اس کو معاف نہیں کر رہا ہوگا. تو جو معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا خوبصورت شہر دکھائیں گے جس کے تمام گھر اور جس میں تمام محلات اور چھوٹے بڑے ہر گھر جو ہے وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہیں یہ لینا پسند ہے؟ تو وہ کہے گا یقیناً، اس سے کون انکار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو شخص دوسرے کو معاف کر دے گا اس کے لیے میں نے یہ اجر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو، معاف کر دینا جو ہے اس کا بڑا اجر ہے. اور اس طرح سے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ معاف کر دینا اچھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی معاف کرنا پسند کرتا ہے. وہ معاف فرما دیتا ہے، انسان کی کتنی ہی خطائیں ہوں تو تم بھی معاف کر دیا کرو. ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی نافرمان تھا، تو اس کو لوگوں نے، بستی والوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کرتا تھا، بہت غلط کام بھی کرتا تھا. تو اس کے اوپر جب بہت برا وقت آیا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کے بستی سے باہر پھینک دیا کہ اب تم بے شک مر جاؤ، اب ہم تمہاری طرف سے بالکل غافل ہیں اور تم نے ہم سے بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت ہمیں دکھ دیے ہیں. تو وہ کئی دن تک وہاں پڑا رہا، اور جب بالکل اس کے اوپر نزع کا عالم تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اس نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. تو اس نے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار، میں نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، تو آج میں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے معافی مانگتا ہوں. اور یہ کہنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں. یعنی یہ بھی واقعات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا اور بتایا کہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ اسے معاف فرما دیتا ہے. پھر ایسا ایک واقعہ آپ نے اور سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور وہ اس کے دل میں کچھ آیا خیال کہ میں نے بہت ظلم کر لیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے یا مجھے کوئی اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو وہ ایک کرسچن کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کوئی میری معافی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہاری معافی تو ہو ہی نہیں سکتی، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں.
تو اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. صحیح. اب اس کے 100 قتل ہو گئے. اس کے بعد اس نے سوچا اب میں کس کے پاس جاؤں. پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا جو دین میں بہت بڑا تھا لیکن وہ بھی عیسائی تھا. تو اس سے کہنے لگا کہ کیا میرے پاس کوئی نیکی کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں نیکی کا راستہ ہے. میں نے سنا ہے کہ یہاں سے کچھ دور ایک بزرگ ہیں, تم ان کے پاس جاؤ اور تم معافی مانگو گے اور وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھی سمجھائیں گے, دکھائیں گے, تو تمہارا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہوگا اور تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. وہ وہاں سے چلتا ہے, تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو رہی تھی. موت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح نکال لیتے ہیں. اب جو بعد کے فرشتے ہیں جو روح کو لے جانے والے ہیں وہ آتے ہیں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا اس لیے میں اس کی روح کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. دوسرا کہتا ہے اس نے نیکی کی نہیں تھی تو اس لیے اس کو دوزخ میں ہی جانا پڑے گا. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم یہ طے کر لو کہ نیکی کی طرف اس کے قدم زیادہ بڑھ چکے تھے یا بدی کی طرف تھے ابھی قدم. جب ناپا جائے گا تو پتہ چلے گا نیکی کی طرف زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم اس کو جنت کے راستے پہ لے جاؤ, کیونکہ یہ نیکی کا ارادہ کر کے چلا تھا اور یہ توبہ کرنے کی نیت کر کے چلا تھا, تب میں نے اس کی نیکی کو قبول کیا, اس کی توبہ کو قبول کیا. اللہ رب العزت اس قدر مہربان ہے کہ آپ صبح شام, اس لیے نبی کریم کے یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ نبی کریم معصوم ہیں, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, تو تم بھی توبہ کرو. آپ کا ہر عمل ہمیں سکھانے کے لیے تھا, اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھیں صبح شام. اور ویسے بھی جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں نادانی میں, انجانے میں, اللہ رب العزت وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اور نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ان تمام برائیوں سے آہستہ آہستہ باہر نکلتا جاتا ہے. جانے انجانے ہوئی بھی غلطیوں کو بھی ہمیں آف کورس اس کے اوپر معافی چاہنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت آپ نے یہاں پہ بات کی تھی کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری آخری سانس تک تمہارے پاس گنجائش ہے استغفار کرنے کی, تم مجھ سے معافی طلب کرو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور نیکیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کوئی نیکی کی تو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا, لیکن صرف اس کا ارادہ ہی کر لیا جائے تب بھی نیکی کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو یہ وہ پیاری باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط تک سے ہم تک پہنچی ہیں, اور یقیناً ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز, اگر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر پانی پئیں, اور آپ پانی بھی صرف اس نیت سے پی لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس طرح کرنے کو کہا ہے, تو اس کی بھی نیکی ہے. تو دوئی اسمال تھنگز, یہ میرے خیال میں آج کا دن ان باتوں کو ایک دفعہ دہرانے کا, دوبارہ سے ایک طرح سے اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی تازہ کر دیتا ہے کہ یقیناً ہمارے پاس ابھی وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ رحمت ہم تک آ رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اسامہ, آپ سے ایک خوبصورت سی نعت کی درخواست کریں گے اور اس کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی. اللہ 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 لا کشف الدجى بجماله
حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ ہماری یہ خصوصی نشست، خصوصی محفل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ پہلے پارٹ میں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، بات کی سیرت نبوی کے حوالے سے، اب تھوڑی بات کرنا چاہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے۔ میرا پینل، میرے جو مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کراتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آغا نادر رضوی صاحب۔ دونوں مایہ ناز اسکالرز ہیں، بہت ہی متوازن بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور یہی وہ سیرت ہے، یہی وہ بات ہے جو میرے خیال میں آج کے دن کی خاص تعلیم بھی ہے۔ اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، نعت خواں ہیں، بہت ہی خوبصورت میٹھی آواز ہے جویریہ، بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا۔ مفتی نور صاحب، آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں، سیرت نبوی کا جب بھی ہم حوالہ دیتے ہیں اور انبیاء اکرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کی معجزات کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام عالم اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یاد رکھیے گا کہ ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ معجزہ بن کر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر قدم مبارک تک پوری ذات آپ کی معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ، چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم۔ نبی کی بالوں کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل، مصطفیٰ آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ قرآن جب ہاتھوں کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمی ولکن اللہ رمی، کہ جب اللہ کے نبی جنگ بدر کے اندر کنکریاں پھینکتے ہیں احد کی طرف بدر کے میدان میں، تو کنکریاں جانتی ہیں کہ مجھے لگنا کس کو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھوں مبارک کا کیا کہنا کہ یہ ایک کپ ہے، اسی پینے والے کتنے لوگ پانی پی سکتے ہیں؟ اگر بہت پیاسے ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ پی سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 1 یا 2 بہت زیادہ مشکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بالکل، بہت، آپ کہیں گے 3 4 5 6، مگر بخاری کے اندر ہے کہ ایک غزوے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، لوگ بے انتہا پیاسے ہیں، اس سے بھی کم ہے، ایک گھونٹ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہی موجود ہیں، اور 1400 صحابہ ہیں جن کی آواز آ رہی ہے العطش، ہم پیاسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگشت مبارک، جسے قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمی، ڈالا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ وعزتی، اللہ کی عزت کی قسم، آب کوثر ایسا جاری ہوا کہ 1400 صحابہ نے پانی پی لیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگشت مبارک ہے، جب آسمان پہ اٹھتی ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، آسمان پہ اٹھتی ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال لیتی ہے، جب درخت کو ایسے اشارہ کرتی ہے، درخت چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب جبل احد کی طرف یہ انگلی مبارک جاتی ہے تو جبل احد کو وجد آ جاتا ہے۔ یہی انگشت مبارک جب کسی بچے پر رکھی جاتی جو نابینا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کے لعاب دہن کا کیا کہنا، نبی کی زبان مبارک کا کیا کہنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کنواں موجود ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا بئر بہسان، یہ عرب کا سب سے کھارا پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لیس بہسان ہوا نعمان، یہ کھارا نہیں میٹھا پانی ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ کنویں میں کود پڑے، اور جب صحابہ باہر نکلے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے شہد بھی پیا تھا مگر مصطفیٰ نے کہا یہ میٹھا ہے تو یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ مبارک کا کیا کہنا، یہاں موسیٰ کلیم اللہ قرآن میں کہتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ علم کے لیے کشادہ فرما دے۔ جب نبی کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدر، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ وہاں مانگا جاتا ہے، مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بن مانگا ہوتا ہے۔ نبی کے قدم جہاں نبی موجود ہوں تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. آیاتوں سے آیاتیں ملاتا رہا, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی, میلاد مصطفیٰ ہو گئی. نبی میں تو آیتیں پڑھ رہا تھا, یا معجزات بیان ہونا شروع ہو گئے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہمیں اس شہر مکہ کی قسم جہاں خانہ کعبہ ہے, جہاں حتیم ہے, جہاں حجر اسود ہے, جہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, جہاں صفا بھی ہے, جہاں مروہ بھی ہے. اے اللہ قسم تو نے حجر اسود کی کھائی ہے؟ نہیں. تو نے خانہ کعبہ کی کھائی ہے؟ نہیں. صفا مروہ کی کھائی ہے؟ نہیں. تو اے مولا قسم کھائی کس کی ہے؟ وانت حل بهذا البلد. مصطفیٰ جہاں موجود ہے ہم نے اس شہر مکہ کی قسم. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ. اور نبی جب معراج پر جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو. اب میرے مصطفیٰ معراج سے واپس آ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا, چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم. سبحان اللہ. نبی پاک کا آنا معجزہ, نبی کا جانا معجزہ. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عربی گزر رہا ہے, جانتا نہیں یہ کون ہے. سبحان اللہ. پوچھا من, کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. صحابہ سے پوچھا, کہا اچھا وہ محمد جنہوں نے قریش میں اعلان کیا؟ ہاں وہ محمد. وہ آ گیا, اس کے ہاتھ میں ایک گو تھا, ایک جانور ہے. اس نے گو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح رکھا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب یہ گو کہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. صحابہ گو کی طرف دیکھ رہے ہیں, صحابہ انگشت مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کافر گو کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صحابہ جانتے تھے مصطفیٰ کی انگلی اٹھے گی. ہم نے تو پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا, یہ تو پھر بھی جاندار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, پتھروں کو دیکھا. اللہ کے نبی ابھی اشارہ کرتے ہیں, یا ضبہ فتکلم بلسان عرب مبین. یا ضبہ من ہوا, اے گو عربی زبان کے اندر یہ بتا میں کون ہوں. نعمت الکبریٰ کے اندر اس کو روایت کیا ہے, امام سیوطی نے اس کو روایت کیا ہے, امام قاضی ایاس مالکی نے اس کو روایت کیا ہے, امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے, امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتابوں میں اس کو روایت کیا. پہلے گو تو مڑا ہے اور چہرے مصطفیٰ کو تکتا رہا, دیدار مصطفیٰ کو دیکھتا رہا, اور اس کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے اور آپ محمد الرسول اللہ ہیں. انس بن مالک جا رہے ہیں, حضور بھی ساتھ ہیں. نور بھائی یہ سلسلہ تو ہمارا چلتا ہی رہے گا, اور میرے خیال میں یہ معجزات کا اگر ذکر ہم شروع کرتے ہیں تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس کو سن رہے ہوں گے, اور ہمارا ایمان جس طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے, لیکن باقی لوگوں کو, باقی مہمانوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیں گے. آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ معجزات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, سیرت کا ذکر ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول کو جب بھی کسی ایک بھی ہم بات کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں تو نئے نئے پیغامات, نئی فکریں, نئی افکار ہمارے سامنے آیا ہوتی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی خاص بات جو آج کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی جیسے ابھی مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا, سیر حاصل گفتگو ماشاءاللہ معجزات جناب نبی مکرم علیہ السلام پر. میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام عالم اسلام کو ولادت جناب نبی مکرم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, خصوصاً اپنے جو حاضرین ہیں خصوصاً ان کو. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اس روحانی محفل میں اور مفتی نور رحمانی جیسے علماء کرام کی صحبت میں آج مجھے بھی یہ نصیب ہو رہا ہے. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں سیرت نبی پہ اور معجزات نبی پہ گفتگو کروں. تو جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا, اس میں ایک نقطے کا مولانا صاحب آپ کی اجازت سے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو قرار دیا پروردگار عالمین نے وہ خود کلام الہی ہے. سبحان اللہ جی. کلام الہی سے بڑا معجزہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ تو سب دنیاوی معجزے تھے کہ جناب نبی مکرم جیسا بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ گو نے جس طرح گفتگو کری اور جس طرح سے جو ہے وہ آپ کے لوگ آپ کے جو ہیں وہ شق و خمر کے 2 ٹکڑے کیے آپ نے, یا جس طرح درخت کو حکم دیا جب کوہ ابو قبیس پہ کہا ہے آپ نے تمام عالم اسلام کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اقرار کرو اس کی توحید کا, وہ وحدہ لا شریک ہے. تو اس وقت معجزات آپ سے طلب کیے گئے, کفار مکہ نے آپ سے معجزات طلب کیے, تو آپ نے کہا آپ سے کہا گیا کہ اس درخت کو حکم دیجئے کہ یہ جڑیں اپنی اٹھا کر آپ کی طرف بھاگا چلا ہے اور آ کے آپ کا کلمہ پڑھے. نبی نے ان کو یہ معجزہ دکھایا, وہ درخت آیا, اس نے آ کر آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کا, پھر کہا اس کو واپس بھیجیے, واپس بھیج دیا. آپ سے کہا گیا یہ جو کنکر پڑے ہیں آپ کے سامنے, ان کنکروں کو اٹھا کے اپنا کلمہ پڑھوائیے. نبی مکرم نے وہ کنکر اٹھائے ہاتھ پہ لے کر. آج جو ہم یہ تمام پتھر پہنتے ہیں
یہ وہ 9 یا 11 پتھروں کا قبلہ تذکرہ ملتا ہے سیرت میں اور احادیث میں کہ یہ 9-11 ہیرے سے لے کر جتنے پتھر ہیں یہ وہ عام ذرے کنکر تھے جو میرے نبی کے ہاتھ پہ آ کر جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات بن گئے جب انہوں نے وہ کلمہ پڑھا. ہم یہ پتھر اسی لیے پہنتے ہیں یا کوئی بھی پتھر ہو ہم جو پہنتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے پہننے کا یہ کہ یہ پتھر جس وقت سے جن نبی مکرم نے ان کو حکم دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پڑھو کا کلمہ اللہ کا اور میری نبوت کا کلمہ پڑھو تو ان پتھروں نے وہ ورث شروع کیا ہے. تو جب تک یہ پتھر اس نسل کے پتھر کائنات میں رہیں گے یہ اللہ کا ذکر اور نعت مصطفیٰ پڑھتے رہیں گے. آپ کے جسم سے جس وقت یہ ٹچ رہیں گے یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور یہ توحید باری تعالیٰ اور حمد مصطفیٰ کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ بیان کرتے رہیں یہ ان کی اپرچونٹی ہے اس طرح سے پہننے کی. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے نبی مکرم جب دنیا میں آئے انہوں نے معجزات دکھائے. ان معجزات سے پہلے میں آپ سے ایک تذکرہ اور کروں یہ ہمارے لیے ایک بڑی خاص طور پہ نوجوان بچیوں کے لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے بڑی سیرت کی چیز ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جد نبی مکرم علیہ السلام ہے آگ میں پھینکا گیا. کیسی آگ تھی کہ زمین سے آسمان تک اس کی لو جا رہی تھی اور کائنات میں اتنی بڑی آتش کدا کبھی نہ بنا جو نمرود نے بنایا جناب ابراہیم کو پھینکنے کے لیے. جناب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا. اللہ کے نبی کی اللہ نے حفاظت کری آگ کو گلزار کیا. آپ بغیر کوئی زخم لیے اور پھولوں کی سیج سے جیسے اٹھ کے آتے ہیں آپ اس طرح سے اٹھ کے باہر آ گئے. اس وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آپ پہ اس وقت ایمان لے آیا ہو. یہ معجزات دکھانا یہ دنیا تو ہمیشہ سے نبیوں کا انکار کرتی آئی لیکن میرے نبی نے اللہ کے محبوب نے صرف معجزات ہی ان کو مسلمان نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے اپنا کردار دکھایا ہے. مفتی صاحب اپنا کردار دکھایا ہے. ہر نبی کی سیرت ضروری ہوتی ہے مگر نبی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. نبی کچھ بولتے بھی نہیں تھے نا مسجد نبوی کے اندر صرف بیٹھے ہوتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ پہ اللہ کا ایسا نور ہوتا تھا کہ جن کے دل میں اخلاص ہوتا تھا وہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا صرف حضور کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. ایک کشش ایسی تھی ایک نور ایسا تھا. اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ آج کی محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجی ہوئی ہے ان پہ لاکھوں درود لاکھوں سلام. اور ہمارا دین کامل ہے کہ اگر ہم یہ ذکر کرتے ہیں درود و سلام کی محفل سجاتے ہیں تو یہ آقا تک پہنچتا بھی ہے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان یہ خصوصی محفل 12 ربیع الاول کے حوالے سے جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پورے ملک میں بلکہ تمام جہان میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ عید میلاد النبی بہت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. ہماری بھی ایک چھوٹی سی کاوش ہے چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. ایک بہت ہی ایمیننٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز والی جویریہ بھی موجود ہیں تو ان سے اب درخواست کرنا چاہیں گے کہ ہم ایک نعت سنائیں. آغا صاحب نے ایک نعت کا حکم کیا ہے میں اسی سے آغاز کروں گی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا
تھا جس کا خیالی، اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، ارے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام وقتوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اور آج جو ہم بہت ساری مشکلوں سے، چیلنجز سے جب نبرد آزما ہوتے ہیں تو اسی رحمت سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور نور بھائی آپ سے ضرور یہ کرنا چاہوں گی کہ 2 روز قبل ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مینز ڈے منایا جا رہا تھا، مردوں کا عالمی دن، تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج جو رول ماڈلز ہم مردوں کو دیتے ہیں یا ہمارا معاشرہ دیتا ہے، اس میں ان کو ایک حاکم کی حیثیت دی جاتی ہے، جابر، سختی ان کو سکھائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف، ان کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہ رحمت کا، ہمدردی کا، شفقت کا مجسمہ ہے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسنگ ہے۔ وہ مزاج کی سختی ہماری دیکھ لیجئے، اپنا ایک ایگو یا انا پسندی ہم میں آ گئی ہے۔ ہم کیا چیز سیکھ سکتے ہیں سیرت نبوی، اور کس طرح اپنے آپ کو درست راہ پہ ڈال سکتے ہیں، اصلاح کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، اور جو اس رول ماڈل کو اپنا لیتا ہے زمانہ اس کو رول ماڈل اپنا لیتا ہے۔ اب آپ کا جملہ، جو آپ کا سوال کہ مردوں کا عالمی دن منایا گیا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر مردوں کے حوالے سے بات کی تو پوری آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اب رجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی گئی، کیوں؟ لا آف کازیشن آگے بیان کیجیے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ یہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، خرچ کرتے ہوئے کوئی احسان نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تمہیں فضیلت اس طرح ہے کہ تم ان کا ہر طریقے سے خیال رکھو۔ اور عورتوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ نساء پورا ایک چیپٹر اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرما دیا۔ وہ عرب کا جاہل معاشرہ کہ جہاں بچوں کو دفن کرنے پر فخر کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو وہ عزت و جلال دیتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت محمد آتی ہے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھی وہی معاشرہ ہے کہ جہاں بیٹی پیدا ہونے پر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے کہ آج تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ وہی معاشرہ، جاہل معاشرہ کہ جہاں ستیلی ماں سے شادی کرنے کا تصور پایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دے دیا کہ تیرے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اگر بچہ تیری خدمت کرتا ہے عورت، اور تو اس کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بچے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ 17ویں صدی تک فرانس کے اندر وہاں کے جو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں وہ اس بات پر تکرار کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں فرانس کی، فرینچ ہسٹوری، اس کے اندر اس بات پہ انٹلیکچوئلز بحث کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتے ہیں وہ فار مین، یعنی کہ مین کو تکلیف دینے والی چیز، یعنی کہ وہ فار مین۔ یہاں اہل فارس اس کو ناری کہا کرتے تھے، ہندوستان کے لوگ بھی ناری کہا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دیکھیے کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ حلیمہ سامنے سے آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی جن کو قرآن طٰہٰ کہتا ہے، جن کو مزمل کہتا ہے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن ایسا نازل کیا جو قرآن پر اپنی ذات میں معجزہ ہے، وہ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس بزرگ عورت کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لا کے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں یہ بوڑھی عورت ہے کون؟ جب چلے جاتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری والدہ ہیں۔
رضائی والدہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یا اماں حفصہ یا بی بی ختیجہ ہوں. کوئی پوچھے تو صحیح تصور میں جا کے حجرے کے پیچھے سے یہ بتائیے اماں کہ رسول پاک کیسے تھے؟ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سے انکار نہیں، مگر محمد سے اچھا شوہر کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہے، اس سے انکار نہیں، مگر محمد جیسا باپ کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے سیدنا علی حیدر کرار سے اے مولا رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے صدیق اکبر سے کہ محمد یہ محمد ہے کون؟ کہا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا دوست کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے بلال حبشی سے یہ بتائیے محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہے، اس سے انکار نہیں، مگر محمد سے اچھا کوئی آقا ہو نہیں سکتا. کوئی جا کے پوچھے مدینے میں بازار میں یہ بتائیے محمد کیسے ہیں؟ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی تاجر ہو نہیں سکتا. جا کے پوچھے خیبر میں کہ محمد کیسے ہیں؟ تو آج بھی تاریخ کہتی ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایسے عظیم جنرل ہیں کہ انہوں نے علی سے کہا علی جب جانا تو کسی درخت کو نہیں کاٹنا، علی جانا تو کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. آج عورتوں کو مارا پیٹا جاتا ہے. اللہ کے نبی کہ جو رولز آف دا وار ہیں یعنی جو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ اس زمانے میں ڈیولپ کرنا. نور بھائی اسی بات کو آگے لیتے ہوئے یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں سیرت نبوی کی تو ظاہر سی بات ہے یہ جیسے آپ لوگوں نے دونوں نے ذکر کیا کہ جو اچھائیاں ہیں جو رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خاص اکرام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پہ تو ہم بخوبی واقف ہیں. لیکن اگر میں سیرت نبوی پہ زندگی پہ ان کی نظر ڈالتی ہوں تو بہت ساری آزمائشیں بھی تھیں، بہت ساری مشکلات بھی پڑیں. آغا صاحب بریک پہ جانا مجھے پڑ رہا ہے لیکن بریک سے واپس آ کے آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ آج جو لوگ اگر کسی مشکل سے گزر رہے ہیں کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو سیرت نبوی سے ہمیں صبر کرنے کا کیسے پیغام ملتا ہے؟ یعنی صبر کرنے کا یعنی احسن طریقہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج کا خصوصی پروگرام 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے حوالے سے. زندگی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہر طرح کا موسم ہمارے سامنے آتا ہے. جب تکلیفوں کا موسم ہوتا ہے تب بھی ہمیں نظر ڈالنی ہے اور اپنی جو یعنی جو لیسنز ہیں جو لرننگز ہیں وہ سیرت نبوی سے ہی لینا ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے آغا صاحب سے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ صبر کرنے کا، مشکلات کو، آزمائشوں کو سہنے کا احسن طریقہ جو سیرت نبوی جس طرف اشارہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے یہ بنیادی نقطہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ عصر ہے جس میں رب العزت کا یہ حکم ہے کہ والعصر، قسم کھائیے پروردگار نے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار عالمین قسم کھا رہا ہے وقت عصر کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور جنہوں نے حق کو پہچانا، حق کا ساتھ دیا اور صبر سے قائم رہے استقامت کے ساتھ. استعینوا صبر و صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ یہ کہ مدد لو اللہ سے. کس طرح سے؟ کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر لو. جسے کہا گیا نماز قائم کرو. نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے. نبی مکرم علیہ السلام بہت سنبھل کر یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ مثال آج کے نوجوانوں کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کا پیمانہ بہت تھا، ان میں برداشت بہت تھی. یعنی آج کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ آپ کو آپ کو اتنی اذیت دی جائے کہ آپ کا جوتا لہو سے بھر جائے، لہو لہان آپ ہو جائیں، لیکن آپ کے منہ سے یا آپ کے لبوں سے کسی کے لیے کوئی برائی نہ نکلے بلکہ اس کو پھر بھی دعا دی جائے، اس کو پھر بھی اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے. بی بی میں اس طرح اشارہ کروں کہ آپ کو اگر بنیاد اس کی دیکھنی ہے تو شیب ابی طالب میں جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے اپنے خاندان کے ساتھ، شیب ابی طالب کی زندگی جو ہے وہ سب سے یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹل آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. اس سوشل بائیکاٹ کے اندر یہ عالم تھا کہ آپ کو حصار کر دیا گیا تھا اس گھاٹی کے اندر کہ اس سے باہر نہیں نکلنا. اب کھانا کس طرح پہنچے، کوئی مریض بیمار ہو تو اس کے ساتھ دوائی کیسے پہنچے، طبیب کیسے پہنچے، غذا کی قلت، پانی کی قلت، طبیب کی قلت، حتیٰ کہ انسانوں سے میل جول کی قلت، آپ کے لباس کی قلت. ہر اتنی بڑی قلتوں میں جب آپ گزارا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ اس کی شریعت کا پاس ہو جائے، اس کی شریعت قائم رہ جائے. نبی مکرم علیہ السلام جو پیغام ہمارے سامنے آج تک مطلب صبح قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گا اس کی بنیاد کیا تھی؟
میں اس طرف ایک اشارہ کروں مفتی صاحب کہ کائنات کی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. کوئی کیمسٹری کا موضوع ہے, کوئی فزکس کا موضوع ہے, کوئی الجبر کا موضوع ہے, کوئی اپنے سائنس کا موضوع ہے. مختلف کتابیں مختلف موضوع کی ہیں نا. اللہ کی جو کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ کبھی سوچا لوگوں نے کہ اس کتاب جو کلام الہی ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے انسانیت. بے شک. جب انسانیت آپ کے اندر پروان چڑھے گی, آپ عمل بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے, تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا, استقامت پیدا ہوگی. یہ جو بے صبری ہے نا, یہ انسان کو لالچ کی طرف اور خود غرضی کی طرف لے جاتی ہے. آج ہمارے بیچ میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی صرف ذات کا سوچتے ہیں. اچھا, یہ بے صبری اور بے چینی کا ذکر نور بھائی آپ کے پاس بھی لانا چاہوں گی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی بے چینی بے صبری کو چھوڑ دیجئے, جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے, جیسے والدین کا سایہ نہ رہے یا بچوں کی کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ وہ تمام چیزیں, یہ تمام ایکسپیرینسز ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں سہے. کیا سبق ہمیں ملتا ہے ہماری زندگی کے لیے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدس سورہ بقرہ کے اندر ہے, پوری انسانی زندگی کو اس میں احاطہ کیا گیا. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. ہم تمہیں کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے, ہم کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے, ہم تمہیں کبھی نقصان کے ذریعے آزمائیں گے. دیکھیں, جب نقصان مال کا ہو گیا اور جان کا ہو گیا تو ماں باپ بھی جا سکتے ہیں, بھائی بھی جا سکتا ہے, بیٹا بھی جا سکتا ہے. اور اس خوبصورت دن میں نانا کے نواسے کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں. میدان کربلا میں کبھی 33 سال کا بھائی بھی دے رہے ہیں, کبھی 18 سال کا بیٹا ہم شکل مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں, کبھی 6 ماہ کا علی اصغر بھی دے رہے ہیں, مگر مجال ہے کہ چہرے پہ اف آ جائے. بلکہ ہر جانے کے بعد یہ ہوتا ہے, پروردگار تو راضی رہنا, تو حسین ابن علی سے راضی رہنا. وہ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, اور پھر کیا قرآن کیا کہتا ہے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارے والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز ان سے لے لیتے ہیں تو جب وہ ہمیں واپس لوٹاتے ہیں تو اچھے طریقے سے کہتے ہیں پروردگار یہ سب تیرا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ. اللہ فرماتا ہے ہماری صلوات, ہماری رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں تا قیامت تک. ان کی زندگیوں میں ایک سکون آ جاتا ہے. مسئلہ یہ بہن کہ اس زمانے کے اندر بے سکونی بہت ہے. آپ کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہے 50-50 ہزار روپے کی, آپ نے جو ہے وہ گاڑی میں آئی ہے 15-20 لاکھ روپے کی, آپ جس گھر کے اندر رہ رہی کم سے کم ایک اچھی سوسائٹی کے اندر 150-2 کروڑ روپے کا گھر ہے, مگر سکون نہیں ہے. سکون اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ نہیں چل رہے. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلیں گے تو ایک برداشت والا معاملہ آئے گا. ہماری زندگیوں میں برداشت کا معاملہ بالکل ہٹ چکا ہے, اور برداشت آتی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے, مصطفیٰ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں, جبل احد کا میدان ہے, وہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے, جب جو اس طرح کی جو خولی ٹوپی جو پہنتے تھے, جی اس میں لڑیاں ہوتی تھیں, جی زرا کے اوپر, ہاں, تو وہ 3 جو ہیں جبل احد کے دن اس طرح آپ کی مبارک کے اندر, جبل مبارک کے اندر ہو گئیں. روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے اپنے دانت سے نکالی ہے نا تو خون کا فوارہ ایسا نکلا ہے کہ اماں فاطمہ رضی اللہ, میں اماں سے کہتا ہوں, میں ان کی آل سے ہوں, تو اماں فاطمہ جو ہیں وہ ٹاٹ کی بوری جلا کر نبی اسلام کی یہاں رکھتی ہیں اور کچھ کہتی ہیں کہ میں نے جبل احد سے سخت دن اللہ کے نبی میں کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. جب آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں, اور اس پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں. پھر وہ فتح مکہ کہ جن لوگوں نے نبی کی راستے میں کانٹے بچھائے تھے, نبی اسلام کے سگے چچا کو شہید کیا تھا, نبی اسلام کو گھر سے باہر نکالا تھا, اللہ کے نبی جب واپس آ رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے, خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں, اور طواف کرنے کے بعد سارے مکہ کے لوگ آج کانپ رہے ہیں کہ آج محمد والوں کی تلوار نکلے گی اور سر قلم ہو جائے گا. جب اللہ کے نبی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سارے جو مکہ والے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی, وہ بھی کانپ رہے ہیں, کیونکہ ان کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب حضور مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ کھول کے اندر دو, میں چاہتا ہوں اندر عبادت کروں. تو میں وہ شخص تھا, میں نے کہا تھا محمد کبھی نہیں کرنے دوں گا, وہ بھی آج کانپ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عثمان ہنا, عثمان یہاں ہو. حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہیں, ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی کے سامنے گئے. آپ نے فرمایا این المفتاح, چابی کہاں ہے؟ چابی جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو نے صحابہ کی طرف اس طرح دیکھا, ہر ایک کی خواہش ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی نے عثمان کو واپس کر دیے, لو عثمان, اور تا قیامت تک اب یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. ان کے اس انداز کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سارے کافر جو کہتے تھے ہمیں حضور سے نفرت تھی, وہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان سے پوچھا گیا تمہیں اب دنیا میں کون اچھا لگتا ہے؟ کہا محمد سے حسین چہرہ اور محمد سے اچھی صورت اور سیرت ہمیں کسی کی نہیں لگتی. اسی بات کو میں مولانا صاحب کی ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ یہ دیکھیے سیرت مصطفیٰ کیا ہے. میں یہاں پر ایک روایت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت میری امت
عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے. اب عمل بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ میں ذرا سا اشارہ کر دوں اس طرف کہ وہ کام جو تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیے وہ معروف ہیں اور جن کاموں سے تمہیں منع کر دیا وہ منکر ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے حکم نبی مکرم شریعت میں دے کیا گیا, کن کاموں کی اجازت دے گا. اس میں سب سے بڑا کام جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے وہ ہے اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا, اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا. جب تک آپ چیریٹی کے کام چھوڑ دیں گے نا, آپ چیریٹی سے ہٹ جائیں گے, معاشرے سے دور ہو جائیں گے, آپ کو رحمانیت کے لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں. آغا صاحب اگر میں آپ کی اس گفتگو کو جو یہاں پہ کی گئی, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اس طرح سمیٹ دوں کہ جہاں ہم اور دوسرے معجزات کی بات کرتے ہیں, رحمتوں کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں یہ بھی ایک معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس طرح کا عشق, جس طرح کی محبت ان کی امت کے دلوں میں ان کے لیے ہے. میرے خیال میں اس کی بھی کوئی مثال آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں آپ کو نہیں ملتی. اور اب کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو جویریہ سے ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گی کہ وہ ایک خوبصورت سی نعت ہمیں ضرور سنائیں, اور اسی کے تحت ہمارے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جی جویریہ. اور یہ کلام بھی آغا صاحب کی ہی فرمائش ہے, اور چونکہ اتنی کرم نوازی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات چل رہی ہے, تو میں بھی ان کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کرنا اس لیے چاہوں گی کہ ہم سب پہ بھی آج کے دن خصوصی کرم ہو انشاءاللہ. کہ میں میلی تن میلا میرا, میں میلی تن میلا میرا, میں میلی تن میلا میرا, کرپا کرو سرکار, نظرِ کرم سرکار, سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی, میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی, آئی تمرے دوار, نظرِ کرم سرکار. مورے کھویاں بیچ بھور میں, مورے کھویاں بیچ بھور میں, کشتی ڈوب نہ جائے, تیرا ہوں تو میری خبر لے, میں تیرا ہوں تو میری خبر لے, تیرا ہوں تو میری خبر لے, کون لگائے پار, نظرِ کرم سرکار. اور کچھ تو میری آس بندھا دو, کچھ تو میری آس بندھا دو, تن من ہے بے چین, روتے روتے رتیاں بیتی, روتے روتے رتیاں بیتی, روتے روتے رتیاں بیتی, کب ہوگا دیدار,
نجرے کرم سرکار، میں میلی تن میلا میں